नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मार्फत की बातें के आज के प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हैं और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं फ़िक्र फ़रदा फोरम इकबाल इस्लामिक सेंटर से जनाब प्रोफेसर अखलाक अहमद साहब यूसुफ़ी। और हम आज का जो प्रोग्राम है वो हम एक मजहबी स्कॉलर, एक आलिम दीन की तालीमात के बारे में हम बात करेंगे, और वो शख्सियत है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की, कि उनकी जो तालीमात हैं वो क्या हैं और उनका जो अंदाज है अपनी बात को पहुंचाने का और कन्वे करने का, मैसेज कन्वे करने का जो उनका जो तरीका है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो उनकी जो उनकी जाहिर है जो कि जो भी मूवमेंट है उसमें बहुत मुस्बत बातें भी हैं, और हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी हों जिस पे लोगों को एतराज हो। तो हम जो मुस्बत पहलू हैं उनकी तालीमात के, उनका हम इहाता करने की कोशिश करेंगे। और मैं फ़िक्रे फ़रदा फोरम के जो हैं प्रोफेसर अखलाक अहमद यूसुफ़ी साहब, उनको मैं दावत खिताब देता हूँ इस सिलसिले में कि वो रोशनी डालें। जी प्रोफेसर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी है आपके चैनल को कि आज हम मारिफत की बातों का जो सिलसिला आपने बहुत प्यार मोहब्बत और शफकत से शुरू किया था आयरलैंड से, दैट इज कॉल्ड आयरलैंड पाकिस्तान डायलॉग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका 50वां प्रोग्राम हुआ है, हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपने जो ट्रिब्यूट टू डॉक्टर कादरी प्रोग्राम है, मुझे खास तौर पे था कि क्योंकि मेरे दो प्रोफेसर जिनमें नुमाया डॉक्टर ताहिर कादरी साहब और प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब, प्रोफेसर तो दीगर भी है मगर मारूफ पब्लिक हलकों में ये शख्सियात हैं। और जो शख्सियात ज़ाहिर मारूफ होती हैं वो बहुत सारे हवालों से बहुत सारे फिक्री हलकों के नज़दीक और मकातब फ़िक्र के माबैन, अगरचे उनकी कोशिशें काविशें यकजहती की होती हैं, इंटरफेथ हारमनी की कोशिश होती हैं, मगर दीगर मकातब फ़िक्र को और मुख्तलिफ मकातब स्कूल ऑफ थाट्स को बेपनाह एतराज़ात भी मुआशरे में होते हैं। और ये इख्तलाफात मैं समझता हूँ ये गुल है रंगा रंग है, और इस्लाम के फ़िक्र में तजदीद फ़िक्र में जो किरदार है वो बहुत नुमाया है इन हस्तियों का। चूंकि मैंने जब उन फवाने शबाब में मैट्रिक क्लास में कदम रखा तो डॉक्टर कादरी साहब, डॉक्टर असरार अहमद साहब और तालिब जौहरी साहब, इन जी जी तीन शख्सियात को पीटीवी पे सुना। और ये गालिबन आपने भी स्टूडेंट लाइफ में यही तीन मारूफ शख्सियात थी, और जी पीटीवी के बिल्कुल अलावा बिल्कुल। वास्तव हमारे पास सुनने का एक लिमिटेड टाइम के लिए नशरियात शुरू होती थी। और उसमें जब फहमुल कुरान होता था, जिस दिन फहमुल कुरान होना होता था, जी जिस जी तरह आज क्रिकेट के दीवाने सड़कें वीरान हो जाती हैं, उस जमाने में फहमुल कुरान के वक्त यही सूरत हाल होती थी। दुकानों का सौदा सुलफ हम पहले ले आते थे, घर वाले बिठा देते थे टीवी के आगे, और मुख्तसर वक्त में ये शख्सियात इन्होंने हमें तकरीर करना सिखाया, तकल्लुम का लहजा सिखाया, अंदाज सिखाया।
جہاں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا قرآنی فکر اور تفسیر کا ایک مستند انداز ہم نے سنا، اور وہاں ہم نے طالب جوہری کا منطقیانہ استدلال اور بڑے مزے سے وہ زانوں پہ زور سے مار کے کہ نقطہ توجہ جی بالکل وہ بالکل انداز، اور اس میں ان کے مسلک کا رنگ نمایاں ہوتا تھا اس استدلال کے بیک گراؤنڈ، وہ سننے والے جانتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے بے ہیں، شک لیکن عوام اس سے آگاہ نہیں تھے۔ استدلال قرآنی منطقیانہ آیات کے ربط پر مبنی ہوتا تھا، لہذا وہ بات لوگوں کے دلوں میں اتار دیتے تھے کہ بات مضبوط ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ بین المسالک ہارمنی کی ایک کاوش پی ٹی وی کی علم اور انٹرٹینمنٹ کا جو نظریہ تھا اس کے تحت وہ کافی حد تک کامیاب تھی۔ بہرحال افسوسناک پہلو یہ تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے پردے پہ استدلال کیا، اور گورنر کی بیوی نے احتجاج کیا اور پی ٹی وی سے انہیں نکالا گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد جیسی شخصیت کو اس طریقے سے ٹریٹ پی ٹی وی پہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا، مگر جی گورنر اور جنرل ضیاء کا آمرانہ دور تھا، یہ تو جی ہونا ہی تھا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اور ان کی تنظیم اسلامی کو کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اور میڈیا سے آف ہونا انہوں نے پسند کر دیا، یعنی وہ اپنے علمی استدلال، خواتین کے پردے پر ان کی بات تھی اور کوئی غلط نہیں تھی، لیکن یہ دیکھیے کہ ایک طرف اسلامائزیشن ہو رہی تھی ملک میں، اور دوسری طرف ڈاکٹر اسرار احمد جیسی شخصیت کو ٹی وی سے نکال دیا گیا، یہ جی سب جی جانتے ہیں۔ ہمارا جی بچپن تھا، ہم نے احتجاج خیر بڑھاپے میں بھی نہیں کیا، ہم اپنی بات یہود ہوں نصارہ ہوں معرفت کی باتوں میں عمر کے اس آخری حصے میں ہم، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو نوجوان ہیں تو 50+ جو ہے اس میں ہم ہر مذہب ہر مسلک کو پیار محبت سے اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، استدلال سے کوشش کرتے ہیں، جیسے ہم نے مسیحی برادری کو پیغام دیا تفصیل جی سے ڈے پہ، اور تفصیلی پروگرام تھا 2.5-3 گھنٹے کا، اس میں بائبل کے حوالے دیے۔ اسی طرح یہود کی بھی بات ہے، مطلب آج جیسے میں ذکر کروں تو ڈاکٹر قادری کے بیک گراؤنڈ میں کینوس پہ، چونکہ وہ عالمی سطح پہ ایک بہت بڑی تنظیم کو تحریک بپا کرنے میں کامیاب ٹھہرے ڈاکٹر اسرار کے بعد، اس سے پہلے پاکستان میں ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی کہ مولانا مودودی صاحب نے بہت بڑا کام کیا، اس سے پہلے جو ہے تھانوی صاحب کے سلسلے میں بہت بڑا کام کیا، عثمانی صاحب کے سلسلے میں بہت بڑا کام کیا، علماء کی ایک بڑی فہرست بنتی ہے، نیازی صاحب، نورانی صاحب۔ لیکن حیرت کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بھی اس تجزیے سے میرے حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر قادری جب سامنے آئے ٹی وی کے فیمل قرآن پروگرام میں، اور لوگ بھی آتے رہے، کوئی کامیاب نہیں ہوا تحریک بنانے میں، تنظیم بنانے میں۔ ڈاکٹر قادری مختصر مدت میں ایک نیٹ ورکنگ کے ساتھ تنظیم بنانے میں کامیاب ہوئے، اور یہ میرا میٹرک ہوا مطلب 85 میں اسلامیہ رحمانیہ دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور، خواجہ عبد الرحمان چوروی رحمہ اللہ کے سلسلے میں ان کے پوتے، یعنی خواجہ محمود الرحمان چوروی جی قادری رحمہ اللہ کے بیٹے صاحبزادہ شیخنا و سیدنا خواجہ طیب الرحمان رحمہ اللہ اس وقت اس کی سرپرستی فرما رہے تھے، اور میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور وہ ڈاکٹر قادری کو پسند کرتے تھے۔ بے شک بے شک اب رحمانیہ میں پہلا ہم پچھلے کئی پروگراموں میں ڈاکٹر قادری صاحب کا ذکر ہم کر چکے ہیں، ان کی تفسیر کا ذکر میں ان کے حوالے اکثر دیتا ہوں کیونکہ استاد بھی ہیں اور پیر بھائی بھی۔ سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رحم اللہ کو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بلوچستان اور سندھ میں قیام پاکستان کے بعد روحانی بصیرت کے تحت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کے سلسلے نے فیصلہ کیا کہ انہیں یہاں آنا چاہیے۔ ایک روحانی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ تدبر اور تدبیر بھی ہے۔
جی 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 طاہر الدین گیلانی رحم اللہ نے بہت سارے حلقوں کو متاثر کیا. خود میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کے والد، ان کے بھائی شہباز شریف صاحب سیدنا طاہر الدین گیلانی رحم اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے تھے. ہم نے دیکھا. میں اتفاق مسجد میں میٹرک کے بعد جب گیا پہلی پہلی بار، تو میں نے ہاتھ باندھے ہوئے ان حضرات کو دیکھا وہاں پہ کھڑے. اور بڑے میاں صاحب، ان کے والد، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت ہی ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے علاوہ پاکستان کی تجارت میں، پاکستان کے علماء کے طبقے کے لیے بہت بڑی قربانی ہے بلا امتیاز مسئلہ. آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرف وہ ڈاکٹر قادری کے ساتھ بہت پیارا تعلق رہا، پھر قادری صاحب نے اس کو ختم کیا جابرانہ نظام کے تحت للکارتے ہوئے میاں صاحب کے حلقے کو چھوڑ دیا. اس وقت منہاج القرآن یونیورسٹی اتفاق سے شفٹ ہو کے 365 ایم ماڈل ٹاؤن آ گئی. اب میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ اختلافات کیا تھے. وہ ڈاکٹر قادری صاحب کے اپنا آخری خطبہ جمعہ اتفاق مسجد میں وہ سنا جائے. یہ وہ متنازع فی امور ہیں جن کو مختصر ذکر کرنا ضروری تھا. اب میں آتا ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے یوم اقبال 86واں اقبال کا یوم وفات، یوم وصال ہے. ڈاکٹر قادری سے محبت کرنے والے اور ہم لوگ جو نوجوان تھے، ہم یہ کہا کرتے تھے 86، 87، 88، 89 کے زمانے میں کہ دیگر دانائے راز آید، کن آید نہیں کہتے تھے، دیگر دانائے راز آید، کہ اقبال نے جو کہا تھا یہ ڈاکٹر قادری ہی ہیں. ان سے محبت کرنے والے لوگ یہی کہتے ہیں اور یہی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد میں سٹنگ ان دا ریئل سینس سٹنگ، ان کے جو وابستگان آئے، خواتین آئی، حضرات آئی، وہ پوری دنیا سے آئے تھے. اب میں چونکہ اختلاف رکھتا ہوں، اور میں نے اسی وجہ سے اس دور میں 95 کے دور میں 94 95 میں میں نے مرکز سے منہاج القرآن کے بہت سارے مرکزی احباب آئے تھے. تو مذاکرات کے بعد میں نے عہدوں سے، ہر چیز سے، تنظیمی نیٹ ورک سے استعفیٰ دے دیا تھا. تو میں اختلافی امور پہ، تنظیمی امور کے اندرون خانہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. بہرحال اس کی تفصیلات کے لیے کہ ڈاکٹر قادری صاحب کا مشن کتنا پینیٹریٹ کر گیا تھا پاکستان کے معاشرے میں اس دور میں 88 کی بات کرتا ہوں. بہت سارے، میں اب نام لوں تو بہت بڑی فہرست ہوگی، کہ کے پی کے سے لے کے صوبہ سرحد کہتے تھے اس وقت، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، وہاں سے لے کے بلوچستان تک مستند روحانی حلقے، بڑی بڑی شخصیات، جام فیملی تک، یہ سارے کے سارے یہ لوگ قادری صاحب کے دیوانے تھے. جب الگ ہو کے 89 میں سیاسی تحریک شروع کی تو پھر اختلافات سامنے آئے اور مسائل پیدا ہوئے. مگر ڈاکٹر قادری اپنے نقطۂ نظر پہ کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا بقول ان کے تبدیلی لانے کا، اس کے لیے وہ فرم رہے، اور وہ اپنی ذات کی حد تک اور اپنے قریبی رفقا اور وابستگان کے ساتھ وہ پیچھے نہیں ہٹے. پھر حکمت عملی کے ساتھ الیکشن کی سیاست سے پیچھے ہٹ گئے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں، یہ بہت بڑا فیصلہ، اس پہ قائم رہنا چاہیے. اس نظام میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا نظریہ بالکل درست ہے. جب تک آپ کے پاس معاشرے کی اکثریت آپ کے ساتھ نہ ہو، تو اس نظام کے اندر جو ہوا ہے ابھی بھی دیکھ لیں، 8:30 مئی، 8:45 مئی، 9 مئی، 9:15 مئی، 9:30 مئی، 10 مئی، اسی طرح 8 جنوری اور فروری اور 9 فروری، اور یہ مسائل جو ہیں ان سے جان نہیں چھوٹنے والی. ہم ان چیزوں میں معرفت کے حوالے سے ان لوگوں کو، عوام کو، سامعین کو، سامعات کو، ناظرین کو، ناظرات کو ان چیزوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور ایک ہوپ، ایک امید کی کرن وہ قائم ہے کہ اتنا بڑا نام، جیسے ڈاکٹر قادری صاحب نے خود اس بار قرآن اور سائنس، خدا کو کیوں مانے، مذہب کو کیوں اپنائے، یہ شہر اتقاف میں. اور ڈاکٹر صاحب آپ حیران ہوں گے، پچھلا پروگرام پروفیسر احمد رفیق اختر پہ کیا تھا تو 29 کی بات ہوئی تھی، آج بھی 29 کی بات ہے.
آپ نے بیک گراؤنڈ میں اپنے کچھ میرے خیال ڈاکٹر قادری صاحب کا کوئی امیج لگایا ہے جی اس بار کا؟ بالکل، یہ معلوم نہیں کب کا، لیکن جب کا بھی ہے، بہرحال نرم گفتگو، شائستہ کلامی، ہاں پروفیسر ہاں صاحب کی جو میں آپ نے ذکر چھیڑ دیا، تو میں جس بات سے سب سے متاثر ہوا ہوں، بہت انتہائی آرگنائزڈ آدمی، بہت زیادہ منظم، انتہائی منظم آدمی ہے۔ تنظیم کا مطلب جو 2014 میں ایک سیاسی دھرنا ہوا، اس کے جو بھی مقاصد تھے، جو بھی تھا، اس سے قطع نظر اس میں دو گروہ شریک تھے، اور ڈاکٹر صاحب کا جو گروہ تھا وہ بہت منظم تھا، بہت کوئی زیادہ نظم و ضبط، ڈسپلن۔ اب ویل بھی جو آرگنائز. منہاج القرآن کے جو کالجز ہیں، ان میں بہت زیادہ ڈسپلن پہ بہت زور دیا جاتا ہے۔ خرم نواز گنڈا پور صاحب ان کے کالجز کے انچارج ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں۔ اور میرے مرحوم استاد پروفیسر محمد یعقوب عابد چودھری صاحب، وہ بھی ان کے ایک ایک دور میں وہ منہاج کالجز کے صدر رہے، ماشاء 2015 میں جب ان کا انتقال ہوا، میرے والد صاحب کے انتقال کے ساتھ ہی۔ تو عابد صاحب واز آلسو اے مین آف ڈسپلن، تو ڈسپلن پہ وہ بھی بہت زیادہ زور دیتے تھے، اور وہ آخر دم تک، پھر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آخر دم تک منہاج القرآن سے منسلک رہے، اور پھر تقریباً 66 یا تقریباً 65 برس کی عمر میں ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ تو تو ایک بات، اور دوسری بات جو مجھے بہت زیادہ پروفیسر صاحب کی پسند ہے، یہ ہے کہ ان کے لیکچر دینے کے انداز میں بہت زیادہ ترتیب، اور بہت اس میں لیکچر دینے میں بھی بہت بہت زیادہ منظم ہے وہ، اتنا اللہ. اتنا زیادہ نظم و ضبط کہ وہ، میں ان کے لیکچر میں جو ہے وہ خود ڈبلن تشریف لائے، اور میں اس میں بیٹھا، اور آڈینس میں تو مجھے یہ بالکل ایسا لگا، مجھے اپنی طالب علمی کا زمانہ یاد آ گیا، کہ جیسے میں اسلامیات کے لیکچر میں بیٹھا ہوں، اور اسلامیات کے جو استاد ہیں، ٹیچر ہیں یا پروفیسر صاحب ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں اور وہ لیکچر دے رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ انہوں نے ایک تمہید سے شروع کیا، پھر اس کے بعد تمہید کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک خلاصہ بیان کیا، اپنے ایک سیکشنز بتائے کہ یہ ایک سیکشن ہوگا گفتگو کا، یہ دوسرا سیکشن ہوگا، پھر جو پہلے سیکشن کے ہیں وہ ایک ایک کر کے سارے نکات بیان کیے، پھر خطاب کے دوسرے حصے کے جو نکات تھے وہ ایک ایک کر کے بیان کیے، اور ان کے درمیان ربط قائم کیا، اور آخر میں تمہید باندھی، اور بالکل جو انہوں نے وقت طے کیا ہوا تھا اس وقت کے اندر انہوں نے اپنا لیکچر ختم کیا، جتنا بھی تھا، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے۔ تو مجھے یہ بات بہت ان کی بھائی، کہ ان کا واقعی ایک روایتی علماء جن کا مجھے بہت زیادہ احترام ہے، لیکن ان کا جو انداز ہے وہ روایتی علماء سے ہٹ کے تھوڑا سا پروفیسرانہ انداز، کہ وہ جس طرح کلاس میں پڑھا رہے ہوں، تو یہ چیز مجھے بہت پسند آئی، اور بہت ہی انہوں نے آڈینس کو سامنے رکھ کے بات کی، اور آڈینس کی عقلی اور علمی سطح کے مطابق گفتگو فرمائی۔ اگر وہ کسی اور اس میں بیٹھے ہوتے تو بہت زیادہ حوالے دے رہے ہوتے، کسی اور علمی نشست میں ہوتے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کی آڈینس جو ہے وہ آئرلینڈ میں مقیم پاکستانی شہری ہیں، تو ان کے عقل کے مطابق انہوں نے آسان زبان جو ہے اس اختیار کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر پوچھا بھی کہ کون انگریزی میں سننا چاہتا ہے، کون اردو میں سننا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اس بات کا تعین کیا کہ جی 70 سے 80 لوگ جو ہیں وہ اردو، 70 سے 80% لوگ اردو سننا چاہتے ہیں، اور 10 سے 20% لوگ جو ہیں وہ
انگلش سننا چاہتے ہیں، اور انہوں نے وہی تناسب رکھا. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ کچھ اردو کروں گا، کچھ انگلش کروں گا، لیکن وہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ ان کے 8 فقرے تقریباً جو ہیں وہ اردو میں آتے تھے. اس کے بعد 2 فقرے ان 8 فقروں کا خلاصہ ہوتا تھا جس کو وہ انگریزی میں فرماتے تھے. پھر آگے 8 فقرے اردو میں، اور پھر اس کا خلاصہ انگریزی میں 2 فقروں میں. تو یہ اتنے نظم و ضبط کے ساتھ بیان کرنا، اور پھر انہوں نے جو اس کا کانٹینٹ تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کیسے جو ہے وہ برقرار کیا جائے، بحال کیا جائے، پیدا کیا جائے، اور کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنایا جائے، اور انسان کیسے یہ ہے کہ اس کی اصل جو ہے وہ اس کی روح ہوتی ہے، اور روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ اپنے اصل سے کٹ کے تو وہ جسم میں آ جاتی ہے. تو روح کا تعلق جو ہے وہ اپنے اصل کے ساتھ استوار ہونا چاہیے. تو بڑے منظم انداز سے انہوں نے اس بات پہ گفتگو فرمائی. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں ذکر کر دوں کہ جو میرے چچا جان تھے، میرے والد صاحب کے چچا زاد بھائی ڈاکٹر جی بشیر احمد صدیقی رحمت اللہ علیہ، اور بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم تھے، اسلامیات کے بہت بڑے پروفیسر، اسکالر، اور عربی پہ ان کا اتنا عبور، اور اتنے وہ بھی ماشاءاللہ اتنے نکتہ دان تھے. تو وہ پروفیسر صاحب کے، ڈاکٹر قادری صاحب کے وہ استاد، بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی میں ان کے وہ استاد اور سپروائزر تھے. اور اور اس کے بعد جب ڈاکٹر صاحب جب اس سے یونیورسٹی سے، اسلامیہ یونیورسٹی سے شاید ریٹائر ہوئے، لاہور واپس آئے، تو پھر وہ ان کو منہاج یونیورسٹی کا پھر پہلا وائس چانسلر بھی انہی کو بنایا گیا. جو ہے اس ان دنوں استاد میری کی ان دنوں بہت میری تکریم کرنے والے ملاقات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. چونکہ میں جایا کرتا تھا تو ان دنوں میری ملاقات جو ہے نا ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ صدیقی صاحب کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ آپ کے والد صاحب بھی اور صدیقی صاحب بھی بڑا علمی گلدستہ ہے آپ کا جی خاندان. بالکل بالکل بالکل. اچھا، صدیقی صاحب کے ساتھ آپ کا قرب بھی رہا ہے، آپ کا اپنا بھی ذاتی طور پہ تلمیذ کے بالکل طور پہ؟ آخری دور میں، آخری دور میں، ان کے آخری دور میں والد صاحب کے ساتھ تو ایک دفعہ میں 1990s میں ان کے پاس گیا. تو وہ پہلی میری ان کے ساتھ ایک ملاقات تھی، جو کہ تفصیلی. اس سے پہلے تھوڑا بہت ملنا جلنا ہوتا تھا، گھر میں آ گئے، سلام دعا ہو گئی، بہن کی شادی پہ آ گئے، وہاں سلام دعا ہو گئی. لیکن میرا چونکہ میں بہت ایک فوجی ماحول میں پلا بڑا تھا، تو میں گھر سے کافی دور تھا. تو مطلب وہ فوجی کالج اشرف دال کی وجہ سے؟ جی 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 جی. تو وہ اس سے پھر فارغ ہونے کے بعد میری پھر جو ہے وہ سوشل لائف وہ بحال ہوئی. تو اس کے بعد وہ جب اس میں رہتے تھے مانچسٹر میں، وہاں میری ان کے ساتھ بہت ملاقات ہوئی. میرا اکثر مانچسٹر چکر لگتا رہتا تھا، علمی کورسز کے نتیجے میں، ڈاکٹری کے جو کورسز ہوتے تھے. اور میں جب بھی مانچسٹر سے گزرتا تھا تو ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا تھا. اور جس سال ان کا انتقال ہوا ہے اس سے کچھ ماہ پہلے میری ان سے مانچسٹر میں ہی ملاقات ہوئی، اور بہت ایک علمی جو ہے وہ ایک نشست ہوا کرتی تھی. ایسی شخصیت سے تو ظاہر ہے علم ہی علم کی کرنیں روحانی بھی پھوٹتی ہیں، اور ظاہر بھی کلام بے فرمائیں شک. گے تو اچھا. آپ ان دنوں خود بھی میرا خیال ہے یہ رائل انسٹیٹیوٹ سے سائیکالوجی سرٹیفکیشن یہ چیزیں کر کے ایجوکیشنل ٹریننگ، آپ ایجوکیشنل ٹرینر کا کورس غالباً آپ نے یہ مینجمنٹ ڈگری کی ہے یا کیا؟ میں کوئی کہیں نہیں، سن میں رہا تھا. ابھی ممبرشپ کے کورسز ہی کرنے جاتا تھا، اور امتحان دینے بھی گیا تھا میں وہیں مانچسٹر میں. وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہو جاتی تھی. ان کے جو ہے دولت کدے پہ جا کے حاضری دیتا تھا، اور پھر وہ علمی ایسے نقطے بیان کرتے تھے تو واہ. کہ بہت استفادہ ہوتا تھا. نہیں، منہاج یونیورسٹی کو تو انہوں نے یہ سمجھیے کہ گریڈنگ کی بنیادوں کے لیے تیار کیا، اور بہت بڑی فاؤنڈیشن انہوں نے کھڑی کی. اور آج یونیورسٹی ظاہر ہے وہ ورلڈ وائڈ ریکگنائز ہوئی، اسٹیٹس بہت اچھا ہے، ڈگریز ایوارڈنگ کے حوالے سے کیٹیگری بہت اچھی ہے، ریٹنگ جی جس کو کہتے ہیں.
تو اس کی میں کنٹریبیوشن ظاہر ہے ڈاکٹر قادری صاحب نے میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو انگیج کیا اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں پوری دنیا میں اپنے اسٹوڈنٹ، جیسے حسن میر قادری ابھی فرانس میں رہنما ہے۔ یہ جب اسٹوڈنٹ تھے 5th ایئر کے، تو میں اس وقت میٹرک کے بعد 1st ایئر میں تھا۔ میں جی ان جی کے کمرے میں شاید حسن میر قادری بھائی کو یاد ہو، وہ دیکھیں گے پروگرام رابطہ، علامہ نعیم طارق صاحب اسی طرح ہیں آپ کے علاقے میں۔ تو علامہ نعیم طارق صاحب ہری پور میں ہوا کرتے تھے، ان کے والد صاحب ہزارہ فاسفیٹ میں مینجمنٹ میں تھے۔ تو جی جی علامہ نعیم طارق صاحب پھر باہر چلے گئے۔ تو ان بچوں کو قادری صاحب نے کھڑا کیا، ہر ایک کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس دے کر پورا پورا ادارہ نیٹ ورکنگ کے لیے ان کے حوالے کیا۔ پھر ان کی کارکردگی کو جانچا جاتا ہے کہ وہ ویلفیئر میں جی کیا جی کام کر رہا ہے، علم میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ یہ فاؤنڈیشن ظاہر ہے، ایک طرف تو ڈاکٹر صدیقی صاحب کا آپ نے حوالہ دیا، دوسری طرف شاید آپ بول رہے ہیں برہان احمد فاروقی صاحب کا بھی کچھ تذکرہ ہوا تھا پہلے پروگراموں میں بھی۔ جی، آپ نے، میرا ان سے ظاہر ہے زیادہ تعلق نہیں رہا، لیکن وہ آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے اساتذہ میں شامل تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے ان کے سامنے بھی زانو تلمس طے کیا، تو وہ اب آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کی جو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی کیا خدمات تھیں اس حوالے سے۔ مطلب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی کرامت ڈاکٹر قادری صاحب کا منہاج القرآن ہے کہ یہ نام ان سے ڈاکٹر صاحب نے خود کہہ کے لیا تھا۔ اچھا منہاج اچھا القرآن ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کا تھیسس ہے، ایک کتاب ہے۔ اچھا ہم پچھلے پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں، دکھا بھی چکے ہیں، قرآن اور عصر حاضر کا چیلنج۔ اس میں جو ہو رہا ہے آج، میں پہلے بھی بات کرتا کہ ہم خزاں رسیدہ موسم میں گھبرایا نہیں کرتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اسلام کی یہی تعلیم لی، ڈاکٹر جی قادری کا جی بھی یہی، برہان احمد فاروقی صاحب، ایون جتنے اسکالرز ہمارے مذہبی مدارس ہیں، مایوسی نہیں۔ لیکن جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، جو امریکہ میں، اور امریکہ کی حکومت جو ظلم کر رہی ہے، امریکہ میں اور لوگ بھی ہیں نا، انشاءاللہ حکومتیں بدل بھی جایا کرتی ہے، اور بہت جلدی خوشخبری ہے بدلنے والی۔ یہ منظر جی بدل جائے گا، بہاریں آئیں گی، یہ پھول جو مصنوعی حقیقی بن جائیں گے، کھلیں گے، خوشبوئیں آئیں گی۔ ہم اس وقت خندق اور احد میں ہیں ڈاکٹر صاحب۔ قادری صاحب جی جو جی کہتے ہیں کہ طوفان بھی آئیں گے، ریت کنکر بھی ٹکرائیں گے، تو کیا ہم رکاوٹوں کو دیکھ کر رک جائیں؟ تندی یہ بات ہے، مخالف سے گھبرانے والی تعلیم ہی نہیں دی قادری صاحب نے۔ جی مطلب ان کے محبت کرنے والے حلقوں میں ایک تصویر جیسے مجھے یاد ہے، خواج محمد یوسفی رحمہ اللہ، سیکٹر نمبر 2 خلابات ٹاؤن شپ میں ایک بہت بڑی خفیہ روحانی شخصیت تھی، مخفی۔ جی 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 ان کا ذکر ہم کئی بار پہلے پروگراموں میں عرفان اور احسان کے حوالے سے کر چکے ہیں۔ ہمارا پہلا پروگرام ہی احسان پہ تھا وظائف کی حقیقت میں۔ تو تھرو آؤٹ جو ہے احسان کے درجے کو اور طریقہ کار کو پانے کا طریقہ جب ذکر کر رہا تھا، تو میں نے ڈاکٹر قادری صاحب کا ذکر بار بار کیا تھا کہ ہری جی پور میں درود و سلام سنت الہیہ کے پہلے پروگرام میں قادری صاحب نے یہی بتایا تھا، فقہ کا ٹاپک نہیں ہے، اسلامک جورسپروڈنس کا یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ صاحبان حال کا، صوفیہ کرام کا ہے۔ اور میں اگر آج کے پروگرام میں ٹرائبیوٹ خراج تحسین ڈاکٹر قادری پیش کروں، تو پھر بھائی ہونا اور بات ہے، اچھا، اس استاد موقع ہونا۔ پہ اگر علامہ احمد علی قصوری صاحب کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی زیادتی ہوگی، کہ وہ ان کی جو جماعت تھی اس کے سیکرٹری جنرل تھے۔ بعد میں پھر اختلافات ہو گئے تو وہ جماعت اہل سنت میں چلے گئے۔ تو جی ان کا جو علامہ صاحب کے ساتھ جو میرا انٹریکشن بہت زیادہ تھا، کیونکہ ہماری مسجد کے امام تھے، تو اچھا ہماری اچھا مسجد کا جو اصول تھا کہ بالکل کسی قسم کی فرقہ واریت نہیں تھی، اور اور مسجد کا جو ہے وہ اپنا ایک ظاہر ہے کہ مسلک تھا، لیکن تمام مسالک کے جو لوگ ہیں، نمازی ہیں، ان کو بالکل بہت کھلے دل کے ساتھ اجازت تھی، اور ذکر بھی کرتے تھے کہ کبھی وہ فرماتے تھے کہ جی ہمارے اہل حدیث بھائی بھی اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ۔ اسی طرح فرمائیں گے کہ جی زندہ آج دل ہم جو ہے شخصیت، وہ ان کی کتاب تکبیر
تکبیر پہ، اللہ اکبر پہ کھڑے جماعت یعنی تکبیر کے شروع میں ہی کھڑے ہو جانے کی سنت پہ عمل کریں گے، یا آج ہم تکبیر کے آخر میں کھڑے ہونے کی سنت پہ عمل کریں گے. تو بڑا ان کا ایک بہت ہی ویژن والے شخصیت تھے، اور حق بات کہنے والے، اور وہ حق میں دبنگ خطاب کرتے ہیں۔ بہت زیادہ دبنگ. اور پھر اور اسی وجہ سے شاید پھر ان کا وہ ایک اختلاف بھی سامنے ہوا کہ قصوری صاحب جی، میں جو ہے وہ بالکل مصلحت پسندی کا عنصر بہت ہی کم تھا، بالکل بہت ہی حد یعنی بہت زیادہ ضرورت ہو، حد سے زیادہ ضرورت ہو تو ہم اس سے زیادہ ہم لوگ مصلحت پسند ہیں. تو وہ ہم سے بہت کم ان میں تھی مصلحت پسندی، بالکل ضرورت کے تحت. ورنہ وہ مصلحت پسندی نہیں، جو بات تھی وہ دبنگ انداز میں کرتے تھے. فرقہ واریت نہیں، لیکن جو حکومت وقت کے خلاف. اور اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس کی حکومت ہے، جس کی حکومت ہوتی تھی اس بالکل ایسا۔ کے خلاف وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے. اور ہاں، اور بالکل۔ جب اس کی حکومت چلی جاتی تھی تو پھر آگے جس کی حکومت ہوتی تھی اس کے خلاف بولتے تھے. یہ وہ مجھے ہر بڑی اچھی مسئلہ بات کو لگتی تھی پوائنٹ کہ آؤٹ وہ کرنا۔ کسی ہاں، ایک کی سائڈ پہ نہیں تھے کہ جی اب وہ فلاں پارٹی کے حامی ہیں تو ہر دور میں اسی پارٹی کے حامی رہیں گے. نہیں، جو بھی، حتیٰ کہ وہ ضیاء الحق صاحب کے سپورٹر رہے ہیں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، ان کے دور میں ضیاء صاحب کی کبھی سپورٹ نہیں کی علامہ احمد علی قصوری نے، بلکہ خلاف بولے ہیں، اور بہت ڈٹ کے خلاف بولے ہیں. اس کے بعد پھر جب ضیاء صاحب کا دور ختم ہو گیا تو پھر ان کے انتقال کر جانے کے بعد ضیاء صاحب کو اچھے الفاظ میں یاد کیا. تو پروفیسر صاحب آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں. جی، آپ نے قصوری صاحب کا ذکر کیا، وہ یقیناً تحریک کے جو منہاج القرآن ادارہ ہے، فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، اور ان کا کردار وہ بلایا نہیں جا سکتا. خراج تحسین اس کو، ان کے جانے کے بعد بھی ڈاکٹر قادری صاحب، ہم چونکہ اس وقت ساتھ تھے تو جی جی یہ اس کا علم ہے، لیکن ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ہم مفتی محمد خان قادری صاحب، قصوری صاحب اور ان کا جو 5 علماء کا ایک حلقہ تھا جو الگ ہوا تھا، ہم طے یہ پایا تھا کہ ہم اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے. میں جی چونکہ اس جی وقت باتوں میں شریک تھا، جی آج جی تک قادری صاحب نے اس پہ بات نہیں کی، لہٰذا میں آج بھی نہیں بات نہیں کروں بالکل صحیح، آفٹر بالکل صحیح. 25 ایئر. لیکن میں جی قادری ہمارے صاحب نزدیک سب سے محترم ہیں. بالکل، مطلب جو کام رول ہے ان کا کردار ہے، ہمیں پڑھایا ہے کہ قصوری صاحب ہمارے مطلب اس لحاظ سے صدیقی صاحب اساتذہ ہیں کہ میں منہاج یونیورسٹی میں کلاسز میں شریک ہو جایا کرتا تھا. جب قادری صاحب نے روایت مسلسل والی حدیث کی اجازت دی تھی، میں اس میں شریک تھا. مطلب میں اس اجازت کو متصل جو سلسلہ ہم کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، پہلی حدیث، پہلی روایت، اول روایت سنی گئی. وہی پہلے قادری صاحب کو، وہ شیخ علوی مکی صاحب رحم اللہ نے ڈاکٹر قادری صاحب کو اجازت دی تھی روایت حدیث میں. وہ پہلی حدیث، پہلی سماعت، پہلا سبق، اور وہی جی قادری صاحب نے آگے دی. تو میں اس وقت بیسمنٹ میں موجود تھا. یعنی ہمیں شوق ہوتا تھا ہر محفل میں کوشش کر کے ہم چوری سے گھس جایا کرتے. بس اجازت نہیں تھی کہ ہمیں قانون کا اتنا اس وقت تھا بھی نہیں کہ یار ادارے کا ڈسپلن کیا ہے. ہم کہتے تھے بس قادری صاحب کی بات سن لیں، خفیہ کوئی بات طلبا سے کریں گے، ہم بھی شریک ہو جائیں. بہرحال قادری صاحب نے جو اس زمانے میں خدمات انجام دی، اس میں سب سے نمایاں بات جو میں آپ سے پچھلے دنوں ذکر کر رہا تھا کہ ہم قادری صاحب کو خراج تحسین پیش کریں گے، کیونکہ یہ 29 29واں اعتکاف تھا قادری صاحب کا بھی. میں 96 میں پہلا اعتکاف، اس میں خواجہ محمد یوسفی صاحب، ہم سارے لوگ شریک تھے، اور خواجہ محمد یوسفی صاحب کے ساتھ پہلا سفر ہم نے کیا تھا. اور 87 کا دسمبر، اور والد صاحب سے ریلوے اسٹیشن ماسٹر تھے تو وہ ایک پاس ملتا تھا ٹریولنگ کا، اور اس پہ ٹریول کر کے ہم گئے. اور
ابتدائی یادیں ان کو کسی پھر وقت میں تذکرہ کریں گے. اس وقت ظاہر ہے ہم جو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن اور سائنس کے لیکچرز اس زمانے میں ہوئے تھے خطبات لاہور کے عنوان سے. اس میں تمام جوڈیشری کے بڑے تھے، وہ باری باری ایک ایک پروگرام 6 خطبات میں صدارت کی تھی. تو 5 لیکچرز میں شریک تھا وہاں پہ. اس بار میری خواہش تھی کہ ڈاکٹر قادری صاحب قرآن اور سائنس، مطلب ہم آپس میں بھی جیسے دوست احباب کہتے ہیں ڈاکٹر قادری صاحب کو اس پہ کام کرنا چاہیے. حیرت کی بات ہے آپ کے چینل پہ انسانی نفسیات سے ہم نے بنیاد، مرشد کا بھی بطور ماہر نفسیات ہوتا ہے، مرشد اور مرید کا تعلق، ظاہر وہ تعلیمات تو تمام اساتذہ کی جمع ہو جاتی ہیں جب آپ کی ذات میں، پھر آپ سے وہی الفاظ نکلتے ہیں، وہی تراکیب. جب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب پہ اپنا پروگرام کیا، ٹریبیوٹ پیش کیا، خراج تحسین پیش کیا، تو حیرت کی بات ہے کہ پروفیسر قادری صاحب، ڈاکٹر قادری صاحب نے قرآن اور سائنس پہ، اور وہ بھی اگینسٹ سیکولرزم، اگینسٹ ایتھیزم، مستند قرآنی دلائل ایسے پیش کیے کہ قرآن سپیکس. اور میں اگر عنوان دوں آج خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، جیسے خواجہ محمد یوسفی صاحب محبت سے پروفیسر صاحب کو، ڈاکٹر قادری صاحب کو طرح طرح کے عنوانات دیا کرتے تھے پیار محبت میں. وہ سیرت والے ایک پروگرام میں نے ان کا تذکرہ بھی کیا تھا. مطلب ہم مسلسل تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں، جہاں ہم تنظیم اسلامی کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم تحریک اسلامی کی بات کرتے ہیں، جہاں جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں، جہاں تبلیغی جماعت کی بات کرتے ہیں، وہیں دعوت اسلامی کی بات بھی آپ کرتے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہتے، جیسے طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروفیسر صاحب کا تعلق ساری دنیا نے دیکھا ہے، یہ ہارمنی جو ہے، اور عالمی سطح پہ تمام لوگوں کے ساتھ اپنے پیغام کو پیار محبت سے پیش کرنا. ایون پروفیسر صاحب نے جو ڈاکٹر کیت مور صاحب کا حوالہ دیا اور دیگر مشائخ کا، اور ساتھ غیر مسلم مشاہیر کا، کہ ان کو دعوت اسلام دی ہے قرآن اور سائنس لیکچرز کے اندر، اور اعتکاف میں سائنس پڑھانا، یہ معرفت کا ایک وہ ایج ہے. اگر میں پروفیسر صاحب کو اس موقع پہ خراج تحسین پیش کروں تو میں کہوں گا ڈاکٹر قادری از ٹاؤ آف تاؤ، یا چائنیز میں کہیں ڈاؤ، دونوں عنوان سے ہوتا ہے. ٹاؤ آف فزکس آپ نے سنی ہے کتاب، یہ 71 کے زمانے کی کتاب ہے. اس میں سب اٹامک پارٹیکلز، کوانٹم فزکس اور مذاہب اور ایسٹرن وزڈم کو جمع کیا گیا کہ سب ایک ہے. وننس پائی جاتی ہے انسان کی ذات میں. اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ، اس کی ڈاکٹر قادری صاحب بہت بڑی معرفت رکھتے ہیں. ہم نے قرآنی فلسفہ انقلاب ایک کتاب چھپی تھی قادری صاحب کی زندگی کا، یعنی مودودی صاحب کے بعد بہت بڑا کام وہ تھا ڈاکٹر قادری کا، قرآنی فلسفہ انقلاب. یعنی جو بریجنگ 30 to 40 years، 3 to 4 decades کو ڈاکٹر قادری نے آ کے 88 میں کور کیا، دسمبر 88 تک، وہ قرآنی فلسفہ انقلاب کے لیکچر سے. اس میں ڈاکٹر صاحب آپ حیران ہوں گے، ہمارا یہی حلقہ فروغ گیا، یہی فکر فردہ فورم جس کے تحت ہم آج بات کر رہے ہیں، اس کے پیڈ کے اوپر ڈاکٹر قادری کے نام خط لکھا ہوا ہے اور ڈاکٹر قادری کا جواب آیا ہوا ہے. اس کے ضمیمہ جات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی اور میرے نام سے ہے. پیڈ کے اندر ڈاکٹر قادری صاحب کو مخاطب کیا تھا، اور ڈاکٹر قادری صاحب نے ایک جملے میں جواب دے دیا تھا کہ ان کا مکتب کیا ہے. شیخ اکبر کا جو ویژن ہے اس کو عملی منہاج کے اندر، منہاج القرآن کے ساتھ اس دنیا میں اگر انہوں نے ڈیولپ کیا، تو اس بنیاد پر میں کہوں گا ڈاکٹر قادری ٹاؤ آف مسٹسزم. اب یہ ٹاؤ جو ہے اس کو طریق کو کہتے ہیں، دا وے، طریقت. بریٹنیکا میں آپ انسائکلوپیڈیا میں اگر دیکھیں تو اس میں یہی اس کا عنوان ہے. ٹاؤ وننس جو ہے یہ دنیا کے نظام کاسمولوجی، تخلیق کی بات ہے. اس میں وے جو ہے بہت آسان طریقے سے، کہ کس طریقے سے آپ رات اور دن، جیسے ٹاؤزم میں چائنیز وزڈم ہزاروں سال پہلے، 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے قبل مسیح کے زمانے میں، ین یاؤ اور یانگ یاؤ، ین اور یانگ، رات اور دن، ان کو الگ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور کس طرح بیلنس قائم کرتا ہے، اعتدال قائم کرتا ہے. اس میں قلب ون نیس کا، ون سیلف ہے،
قلب اور قالب جو ہے اس میں 3 باتیں ٹوٹل ہے: ٹو گو، ٹو موو، ٹو ایکٹ. والذین فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ڈاکٹر قادری صاحب، ٹاؤ آف مسٹسزم، قرآن کے وے کو. مسٹسزم کیا ہے؟ ہمارا تصوف کیا ہے؟ ہمارا صوفیزم کیا ہے؟ ٹوٹل قرآن اور حدیث کی تعلیمات، جو بنیادیں، جو فاؤنڈیشن، جو نظریات دیے، یہی اقبال نے ریکنسٹرکشن میں اپنایا تھا، وہیں پہ پہنچے ہیں ڈاکٹر قادری بھی. اور بہت بڑے شہر اعتکاف میں 29 میں جب مقطعات کی ہم بات کریں گے ان فیوچر، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مقطعات کا جو علم ہے وہ ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری جلوانوی رحم اللہ قادری، ہم ان کے شیخ امام جلوی رحم اللہ کے مقطعات کا تذکرہ نیکسٹ انشاءاللہ جب اللہ کی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ کریں گے. ڈاکٹر قادری صاحب کو پسند کرنے والے یہ لوگ سارے کے سارے صوفیاء، ہم بھی، جو مذہبی دینی خدمات ہیں، سیدنا طاہر الدین گیلانی رحمہ اللہ نے بہت بڑا حمایت کی تھی اس حوالے سے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں صوفیاء کے تمام جتنے حلقے ہیں اور بے شمار ہیں، ان کی انگنت ہے، یعنی دفتر جہاں نہیں ہے وہاں بھی قادری صاحب کو چاہنے والے موجود ہیں. ہر زبان میں کتابیں پوری دنیا کو مل رہی ہیں. اتنا بڑا منظم نیٹ ورک. میں سمجھتا ہوں دیوبند اور بریلی کے مکاتب نے تو مذہبی اکیڈیمکس کو متاثر کیا تھا، لیکن ماڈرنٹی ان چیزوں میں بہت تفریق تھی، دن اور رات کا فرق تھا. قادری صاحب نے اس کو بیلنس کیا ہے. That's the Tao of mysticism. مطلب ووضع المیزان، یونیورسٹی میں سائنس سے بنیاد لینا، خطبات لاہور سائنس سے، پھر آج آ کر دوبارہ جب انہوں نے کیا، اور اتنے زبردست حوالے، اتنی زبردست لاجک. ایک طرف پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے قرآن سلطان نصیر پہ لیکچر دیا. میں سمجھتا ہوں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اینٹ کے ساتھ اینٹ لگا کے امت کی دیواروں کو مضبوط کر رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی کامران اصغر صاحب سے، شیخ صاحب سے بات ہو رہی تھی، مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا جو فرمان ہے. ڈاکٹر صاحب میں خصوصی طور پہ مجھے ایک گفٹ ملا ہے، ایک ہستی ہیں حضرت اینٹنی رابرٹ، حضرت اینٹنی رابرٹ کینیڈین. ڈاکٹر جی جی. قادری صاحب ان کی طرف سے مجھے ایک تحفہ آیا ہے، تو میں یہ ہندی اسٹائل کی ٹوپی ہے، ناگپور شریف سے. اچھا، ماشاء اللہ. اور چونکہ ایک سعادت کی بات ہے، اس کو وہ ظاہر ہے جیسے بابا محمود یوسفی صاحب ہمارے مرشد گرامی، وہ سیدنا طاہر الدین گیلانی رحم اللہ کے پاس بچپن میں ذہین شاہ تاجی بابا لے کے گئے تھے انہیں. جی جی جی. تو انہوں نے ایک دن کوئی بات ہوگی، کوئی پرانے ان کے بہت پرانے رفیق کار تھے، کوئی 40 سال پرانے عارف بھائی، تو میرا ان سے کوئی اختلاف ہوا. دا تھنکرز گروپ میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پیار کرنے والے اس گروپ میں کچھ ہیں، تو اختلاف بہت نمایاں تھا. حیرت کی بات ہے کہ وہاں آدھی رات کو ایک آڈیو میسج آ گیا اور مجھے آرڈر ہوا کہ آپ یہ آڈیو میسج لگائیں گروپ. اب جی ان کے جی. ہیڈ کوارٹرز جو یوسفی مجلس دعا ہوتی ہے، جو ہفتہ وار پروگرام فاتحہ کے ہوتے ہیں، اور جو اعزاز تخلیہ گلوبل کانفرنس ہوتی ہے مختلف ملکوں کے اندر، تو چونکہ وہ ڈیلی ہوتی ہے تو اس میں ہم شریک ہوتے ہیں، اور سعادت ہوتی ہے مرشد کی صحبت سے آن لائن فائدہ اٹھانے کی، استفادہ کرنے کی. اس کو فیض کہا جاتا ہے عرف عام میں. باقی کل میں نے آپ کو آپ کے مرشد سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا ایک لیٹسٹ انٹرویو جی بھیجا تھا، بالکل، بڑا میں نے دیکھا. اور جس سے آپ بتا رہے تھے کہ منہاج القرآن کا جو نام ہے وہ پروفیسر برہان احمد فاروقی کے تھیسس کا نام تھا، اور وہاں سے ان کی اجازت سے لیا گیا. اسی طرح سرفراز شاہ صاحب نے بھی اعتراف کیا کہ کہے فقیر جو ہے وہ ایک کالم نگار تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے کالمز کا نام کہے فقیر رکھیں گے. اور سرفراز شاہ صاحب کو وہ نام اتنا پسند آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ نام آپ مجھے عنایت کر دیں. اور
وہ کالم نگار بھی اتنے سخی تھے، کھلے دل کے تھے. انہوں نے کہا یہ بس یہ نام آپ، یہ جو ٹائٹل ہے یہ آپ کے حوالے ہو گیا اب. تو پھر شاہ صاحب نے اپنی جو کتب ہیں ان کا نام کہے فقیر، اور پھر فقیر، فقیر رنگ، لوح فقیر وغیرہ وغیرہ، پھر یہ سارے نام چلتے رہے. یہ کل میں سن رہا تھا تو محمود یوسفی صاحب چونکہ ساتھ ہی رہے سیدنا طاہر اللہ الدین گیلانی رحمہ اللہ کے. میں جب کراچی گیا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے لے جایا تھا باغ جناح غالباً، وہاں کو باغ تھا گارڈن اس کے پاس، واق پہ تہجد کے بعد. تو پھر واپس آتے ہاتھ تھامے ہوئے. تو پہلی دفعہ جو واقعہ وہ بڑا عجیب ہوا تھا. یہ سیدنا طاہر اللہ الدین گیلانی رحمہ اللہ کے محفل میں ہوتے رہتے تھے ایسے واقعات. جی گورنر جی سندھ کے ساتھ بھی ہوا تھا، کوئی پتی لے آیا تھا یہ سوچ کے کہ لنگر میں پتی کام ہوگی، ذرا مدد ہو. اب یہ تصرف ہوتا ہے روحانی یا کیا ہوتا ہے، یا مجھے تو نہیں پتا. ایسے سرفراز شاہ صاحب کا حوالہ اس لیے دیا کہ کثر نفسی کی انتہا انہوں نے کر دی کہ نام بھی ادھر سے آیا، کام بھی ادھر سے ہوا. میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، میں نے کبھی پڑھایا بھی نہیں ہے، میں نے پڑھا بھی نہیں. مجھے ہنسی آئی، میں نے کہا نہیں بھائی ہم تو پیدائشی استاد ہیں. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جس انداز میں کہتے ہیں نا تو مجھے وہ ہوتا ہے بھائی. لیکن یہ دیکھیں وہ فقیری کا کوئی راز ہے جو انہوں نے نہیں بتایا، اور یہ بھی راز ہی رہے تو اچھا ہے. جی جی. جیسے سید یعقوب شاہ صاحب کا ذکر میں کیوں کرتا ہوں، سید سرفراز شاہ صاحب کا جب آپ کے مرشد کی بات ہوتی ہے میں ان کے مرشد کی بات کرتا ہوں. بے شک بے شک. گروپ میں میں بات کر رہا تھا دا تھنکرز گروپ میں، جب حمزہ قاسم سروانی صاحب کا تھا گروپ اور انہوں نے پھر ڈیزالو کر دیا تھا آخر میں، اختلافات جی اور جی چیزیں دیکھ. اس کا کوئی جی تذکرہ جی میں نے کیا. جیسے وہ کوانٹم سائنٹسٹ بات کرنے والے اٹامک انرجی کمیشن کے پروفیسر عمران صاحب انجینئر جو تھے، آج کل فلوریڈا میں ہی ہیں، اور وہ عرب بھائی سے اب بھی کہتے ہیں میں ان کا مرید ہوں اور سلسلے میں یہ موجود تھے. اور دا تھنکرز گروپ میں کچھ اختلاف ہوا تو میں وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اب مجھے یہ نہیں ہے کہ کون عارف اور کون اخلاق، کون کامران اور کون ڈاکٹر اور کون پروفیسر. بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے بے شک. اختلافات ہو سکتے ہیں، مسلمان دل میں نہیں رکھتا، مسلمان جانے دیتا ہے. دیکھیں اللہ کا کام ہے، اعتراض اٹھا دیا، جو ہے وہ اپنے انجام کو خود پہنچے گا. لیکن اس جی رات ایک آڈیو آیا اور وہ آڈیو گروپ میں چلا. بابا شاہ محمود یوسفی رحم اللہ مدد اللہ علی، انہوں نے وہ میسج دیا کہ اخلاق میرا بیٹا ہے اور اخلاق میرا خلیفہ ہے، اور جو کہتا ہے نہایت اخلاق سے کہتا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ حال میں تھا. میں حیران کہ 40 سال ساتھ رہنے والا اس کو بندے سے میٹنگ کر کے رات کو معافی منگوائی. مطلب مجھے لائیو کانفرنس میں لے کے لوپ میں اس بندے سے معافی منگوائی، اور 40 سال پرانے کے مقابلے میں مجھے کل مطلب میں آنے والا ایک قسم کا ارادت مند اسے کہہ رہے ہیں بیٹا بھی اور خلیفہ بھی ہے. اچھا میں کا 1 مہینہ انکار کیا، ربیع الاول پہ انکار کیا، وہ پہلے والدہ کی وجہ سے کہ بیمار ہے میں خدمت کر رہا ہوں، پھر وائف کی وجہ سے کہ میں نہ جاؤں. وہ کراچی بار بار جو بلا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ حضرت نظام الدین اولیاء رحم اللہ کی طرز پہ نا کوئی کمرہ ہے، کوئی نام اس کا رکھا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ آپ کا کچھ دستار وغیرہ وہ وہاں پڑی ہے. اب مجھے تو بظاہر شوق تو ہوتا ہے کہ بزرگوں کی اس اقامت گاہ تک اس تک ہم رس جائیں، کو فیض ہو، برکت کا ذریعہ ہو، دعا لے. پر میں بہت لیٹ ہو کے نا کہ نومبر دسمبر میں بہت عرصے کے بعد گیا. اچھا وہ محفل تھی تو میں تو یہی سمجھا کہ بات آئی گئی ہوگی، بھول بلا گئے، جان بچ جائے گی، کوئی مسئلے والی بات نہیں. میں گیا تو انہوں نے وہ ہوتی ہے وہ کپڑا سا نا، تو وہ بس قوالی میں انہوں نے کہ اس وقت بابا محمود یوسفی نے مدد اللہ علی جو سرکار بابا صاحب ہم کہتے ہیں حلقوں میں پیار محبت سے وابستگاں، ویسے وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنا دعا گو کہتے ہیں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں آپ کا دعا گو ہوں. کسی مرید نے کسی وہ نان مسلم کے پاس جاتے ہیں حکمت کے تحت محفلوں میں، تو ایک مرتبہ گئے تھے، ایک اجتماع تھا عالمی، تو 3 دن شریک ہوئے. تیسرے دن انہوں نے کہا جی کہ ہمارے درمیان ایک یوسفیہ محمد سلسلے کے بزرگ ہیں، وہ آپ کو اسلام کے بارے میں بتائیں گے. تو شاہ محمود یوسفی بابا صاحب نے وہاں جو لیکچر دیا وہ سارے کا سارا تھا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ نہیں پڑھا. بابا صاحب نے اس اجتماع کے اندر، کیونکہ مختلف کمیونٹیز مختلف ریلیجن تھے، لیکن ایک حکمت کا سٹائل دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے.
جو ہی یہ اترے تو وہ اینکر نے جو خود مذہبی سارا اجتماع تھا، اس نے سارے پورے مجمع کو کہا آپ بھی پڑھیں کہ آگے کیا ہے. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے پڑھا، پڑھے لا الہ، اس کے بعد ان کا محمد رسول اللہ، سب نے کہا محمد رسول اللہ. تو بابا محمود یوسفی اپنے ساتھ والے جو وابستگان تھے ان کے ساتھ ہنسے، کہا یہ میں چاہتا تھا یہ خود پڑھے. تو کہا پورا کلمہ اسلام یہ ہے. تو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ چونکہ محمود یوسفی صاحب سیدنا طاہر اللہ الدین گیلانی رحم اللہ کے ساتھ تھے، تو وہاں سے ہوتے ہوئے اب میں اس کردار کی طرف آتا ہوں. یہ ٹوپی کا تذکرہ ہوا تو اینٹنی رابرٹ حضرت، وہ تاجی ہیں، یوسفی ہے. تو یہ شخصیات جو ہوتی ہیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، بعض چیزوں پہ ایسی پابندی ہوتی ہے آپ تذکرہ نہیں کر سکتے. بہرحال حضرت اینٹنی رابرٹ تاجی جو ہیں، یوسفی جو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. کبھی موقع ملا تو پھر مزید اس پہ بات کریں گے. ابھی جتنی اجازت ہے اتنی بات، مطلب زیادہ کی اجازت نہیں. تو وہ کینیڈا میں بہرحال وہ کینیڈین نیشنل حکمت ہوتی ہے، بزرگان دین چلے جاتے ہیں، پھر وہیں پہ وہ کام کرتے ہیں. اور وہ پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، جیسے ڈاکٹر قادری ایمبیسڈر آف پاکستان، ایمبیسڈر آف اسلام ٹو دا گلوبل ورلڈ. اسی طرح یہ ایک روحانی ہستی ہیں جنہیں قطب مدار عالم بھی کہا جاتا ہے. علم الاسماء پہ ان کا بہت بڑی اپروچز ہیں، پریکٹیکل میتھڈز کی، اس پہ ہم کبھی بات کریں گے مزید تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح وہ ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں، کس طرح وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، کس طرح ایٹریبیوٹس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب یہ اسماء الہیہ 99 اینگلز، یہ 360 ڈگری اینگلز کے اندر کس طرح جیومیٹرکس کے ساتھ، یہی اسرار المقطعات میں ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری جلوی رحم اللہ نے، اور ان کے جو لاسٹ خلیفہ تھے پشاور میں حضرت علاء الدین ادیم رحم اللہ، تو ابھی حال ہی میں پچھلے برس جدائی ہوئی ان کی ظاہری دنیا سے، ہم لوگوں سے. ہماری عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھے، جہاں بھی موقع ملتا ہے. یہ پشاور میں بھی ایک پورا حلقہ ایم ایس ایم کا ہے، MYL کا، AYL کا، منہاج کا. ہمارا 87 سے وہی آنا جانا. دورانی صاحب اللہ جنت نصیب کرے، وہ رخصت ہو گئے اس دنیا سے ایک حادثے کے نتیجے میں. یہ لوگ بہت ساری زندگی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں. ہم ہر وقت اس میسج کو جو ڈاکٹر قادری پیش کرتے ہیں، ہم خراج تحسین ہی نہیں پیش کرتے، ہم اس سے اپنی باتوں میں آگے یہی روشنی، ہم یہی شمع سے شمع جلتی چلی جا رہی، روشنی پھیلتی چلی جا رہی. بہرحال قرآن اور سائنس پہ جو ڈاکٹر صاحب نے کام کیا ہے، تفسیر پہ جو کام کیا ہے، جو ترجمہ، جو لیٹسٹ ترجمہ لے کے آئے ہیں، شہر اعتکاف کے پروگراموں کو دیکھا جائے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. آخری جو ہم نے کیا تھا آغاز نفسیات اور انسانی شخصیت، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی شخصیت کا جو انسانی نفسیات کے پیرامیٹرز پہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری روحانی وائبریشنز کہیں سنکرونائزڈ ہیں. یہ بات پھر آج تو خراج تحسین پیش کرنے کا، جب قادری صاحب کے حوالے سے کوئی ذاتی علمی تحقیق کیسے پیش کرتے ہیں. شیخ اکبر ابن عربی رحم اللہ پہ ایک سیرت کے پروگرام میں میلاد پہ ڈاکٹر صاحب نے ایمرجنسی میں خطاب کر دیا تھا. یورپ کے کتاب ملی شیخ اکبر کی، پھر اس میں وہی چیز ساری مل گئی. ڈاکٹر قادری صاحب نے کہا یہ بات یہ نہیں ہے کہ میں شیخ اکبر کو روحانی طور پہ میں پرسیو کیا یا اس کو پیش کر دیا، بات یہ ہے کہ ان کی توجہات اور محبت ہے کہ ہم وہی باتیں کر گزرے جو وہ لکھ چکے تھے، کتاب بعد میں ملی. معرفت کی باتوں میں بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں، پھر ہم ابرار احمد شاہی صاحب کا اردو ترجمہ آتا ہے یا کچھ اور اداروں کا ہے یا ابن عربی سوسائٹی سے انگلش میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو شیخ نے کی ہے. وجہ یہ کہ ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری صاحب ہوں یا ڈاکٹر قادری ہوں، یہ لوگ اس روایت کے امین ہیں. ایک طرف تصوف کی کلاسیکل، مطلب ڈاکٹر قادری تو کھل کے کہتے ہیں کہ مطلب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب تو نقش بند پہ شدید اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر قادری کہتے ہیں کہ مجھے سوروارد، نقش بند اور قادریہ اور چشتیہ سارے رنگوں سے ملا اور وہ فیض ملا ہوا ہے، اور وہ نظر بھی آتا ہے. ظاہر وہ اجتماعات جیسے انڈیا میں جائیں لاکھوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں بھی یورپ میں، تو وہ کشمیر میں ان کے عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے. عوام کا ایک جمع غفیر، ایک سیلاب امڑ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر قادری صاحب کی کاوشوں کو
قبول فرمائے اور ان کو عوام کے لیے، امت کے لیے، آنے والے وقت کے لیے، لشکر مہدی کے لیے تیاری کا موقع دے، اور انہیں سلامت رکھے اور ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق دے، اور تمام مذہبی طبقوں کو اللہ اتحاد اور اتفاق کی توفیق دے، اور مسلکی تقسیموں سے اللہ بچائے اور محفوظ رکھے۔ جس طرح فلسطین کے مسئلے پہ غزہ کے لوگوں سے توجہ ہٹانے کے لیے برادر اسلامی ملک ایران نے کام کیا ہے، ہم اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور تمام امت سے واجب ہے کہ وہ اتحاد کا مظاہرہ کریں، وہ اعلان کریں اتحاد کا، او آئی سی اپنا کردار ادا کرے۔ او آئی سی کے 57 اسلامی ممالک بات نہیں ہے، ایک دوست ہمارے وہ ذیشان اکرم بھائی ڈاکٹر عمران یوسفی صاحب سے، عارفی صاحب سے باتیں کر رہے تھے، کوئی میسیجنگ آپس میں تعلیمات صوفیہ میں بھی آ رہی تھی۔ صوفیہ کی ذمہ داری صرف نہیں ہے، صرف علماء کی نہیں ہے، ریاستیں ہم نے پیڈ آرمیز رکھی ہوئی ہیں، 57 ملک ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، یہ سارے ملک مل کے ہمارے حکمران او آئی سی کے لیول پہ، یو این او کے اندر یو این کی ریکنسٹرکشن پہ، ریکنسٹیٹیوشن پہ بات کریں، اور عالمی سطح پہ غیرت مند لیڈر سارے جمع ہو جائیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر سارے جمع ہو جائیں اور اس غیرت اور اہمیت قومی اور ملی کا مظاہرہ کریں۔ ہم ملک و ملت کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں، ہم عالمی برادری میں برابری کی سطح پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جس طرح امریکہ کو پیام مشرق میں مخاطب کیا تھا کہ امریکہ اپنا مثبت کردار ادا کرے، میں کہتا ہوں آنے والی حکومتیں، آنے والا دور، آنے والے طبقے، بے شمار آبادی، میجارٹی، موجودہ حکومت کی نہیں میں بات، اسٹیبلشمنٹ موجودہ کی بات نہیں کر رہا، آنے والے دور میں آپ دیکھیں گے کہ میجارٹی عوام کی رائے وہ ساری کی ساری وہ مظلوم کشمیریوں اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ہے، اور یہ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ العزیز، اور اینٹونی رابرٹ کہتے ہیں حضرت کہ یہ تبدیلی ضرور آئے گی، اور مسلم امہ اپنا وقار کھویا ہوا پا لے گی، اور پاکستان کو ایک مرکزی مقام ہوگا۔ پھر یہ لوگ پاکستان کی امیج کے لیے باہر گئے، یہ سارے واپس آئیں گے، اور پوری ایک قافلے صوبے حرم رواں ہونے کے لیے یہاں سے چلیں گے۔ اب میں وہ اسکالرز کی وہ باتیں نہیں کروں گا کہ دجال 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 دجال، اس پہ ہم نے پروگرام کیا ہے، ہم نے پروگرام کیا ہے، ذمہ داریاں ادا کرنے کا، قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا دعائیں کرنی، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ہم اقبال کی طرح کہتے ہیں کہ جب مہدی آئے گا تو ہم لشکر مہدی میں ابھی سے کاروائی شروع کر دیں، ہم ابھی سے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہم کہف دکیف سورہ کہف والے ہیں، اور مقطعات پہ جب بات کریں گے انشاءاللہ تو ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ ڈاکٹر قادری صاحب نے ان آسپیکٹس پہ ایکیڈیمکس لیول پہ بہت مستند مواد دیا ہے۔ ان کے اس وقت ہم جب کتاب کھولتے تھے تو لیکچرز آڈیو کیسٹس ہوا کرتی تھی، فہرست پڑھنے پہ 1 گھنٹہ لگتا تھا، اتنے عنوان تھے، یہ 89 کی بات کر رہا ہوں، آج 2024 ہے۔ ان کی کتب کی فہرست منہاج القرآن کی جو منہاج پبلیکیشن ہے، وہاں سے جا کے دیکھیے، ڈاکٹر طاہر القادری ویب سائٹ اور جو کا پورا ایک سوشل میڈیا ونگز ہیں، تو آپ کہیں سے بھی سوشل میڈیا پہ ان کی کتابیں، ساری چیزیں، ان کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں، خدمات اسلامی باقی تنظیموں اور تحریکوں کی طرح قادری صاحب بھی 80s کے بعد ایک نمایاں بڑا نام ہے جو آئے اور چھا گئے۔ اتنا میں سمجھتا ہوں کسی کو پوری دنیا میں نہیں ہوا کہ مطلب یو این لیول پہ، اسی طرح عرب آرگنائزیشن کے اندر، او آئی سی کے اندر، ہر جگہ انہیں مطلب پڑھانے کا، خطبات کا، نقطہ نظر پیش کرنے کا جو موقع ملتا ہے، ایک ویل ریکگنائز پرسنالٹی کے طور پہ ماشاءاللہ ججوں کے بھی استاد ہے، وکیلوں کے بھی استاد ہے، LLM لیول کی کلاسز کے، مطلب ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں، اور روحانیت میں ان کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہے جو مشائخ عالمی سطح پہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان سے تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ڈاکٹر قادری صاحب کو ایک امتیازی خصوصیات کا حامل بناتی ہیں کہ ڈاکٹر قادری جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے پاکستانی کمیونٹی کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، اور ہم پوری دنیا پہ جو اعتدال کی باتیں کرتے ہیں، بیلنس کی باتیں کرتے ہیں،
تو یہ ساری کی ساری تحقیقات ڈاکٹر قادری صاحب نے جو پیش کی ہیں ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور نسل نو کو، خاص طور پہ یوتھ کو جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور جب ہم یوتھ میں تھے ہم نے سیکھا، اور آج نئی یوتھ وہ بھی سیکھے، یہ کام بڑھتا رہے گا۔ تو اقبال اسلامی سینٹر ہری پور میں ہماری طرف سے پیشکش ہے، جب بھی کوئی دوست چاہیں کہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں، انٹریکشن تو ہوتا رہتا ہے دفاتر میں، لیکن یہ کہ سینٹر کے علاوہ بھی یہاں تو اقبال اسلامک سینٹر اقبالیاتی ویژن کے ساتھ اس چیز کو آگے ادبی سطح پہ، ادبی حلقوں کی سطح پہ کام کو آگے پیش کیا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور مختلف تنظیمات جیسے وہاں پہ ہیں دفاتر، تو میرا آنا جانا بھی رہتا ہے، وہ احباب بھی رابطے میں رہتے ہیں، تو ہم سب کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کریں، اور امت کے لیے جتنا بہتر طریقے سے کام کو سوچا جا سکتا ہے وہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم معرفت کی باتیں کرتے رہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے رہیں، اور یہ ٹاؤ آف مسٹسزم جو ڈاکٹر قادری ہیں، یہ طریق، وے، الطریقہ، اور یہ قرآن کا لفظ طریقہ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، جب شریعہ استعمال ہوا ہے، منہاج استعمال ہوئے، اسی طرح طریقہ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں طریق قرآنی پہ، دراصل یہ کیمیائے سعادت ہے۔ میں آخر میں 50ویں پروگرام میں سب اپنے سننے دیکھنے والوں کو، جو تقریباً 3.5 لاکھ ویور، 2.5-3 گھنٹے کے پروگرام بھی بیچ میں سارا سنا انہوں نے، تو میں ان کے صبر کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ تو یہ کیمیائے سعادت ہے، زندگی بدل دیتی ہے۔ میں نے نوجوانی سے فرسٹ ایئر سے یہ کتاب اعتکاف کے دنوں میں خواجہ محمد یوسفی صاحب کے ساتھ دیکھی۔ یہ آپ اس کے، اگر میں گارنٹی سے یہ کہتا ہوں کہ اس کے پہلے 50 صفحے پڑھ لیں، آپ کی ذات میں تبدیلی آ جاتی ہے، آپ کی نیورو پلاسٹیسٹی ہو جاتی ہے۔ شیخ غزالی اتنا بڑا استاد، اتنا بڑا امام ہے، یہ ان کی احیاء علوم الدین صدیوں تک ویسے نہیں یورپ میں پڑھائی گئی، صدیوں تک ویسے نہیں یورپ میں پڑھائی گئی، یہی درس غزالی میں ہوتا ہے، یہی معرفت کی باتیں ہیں، یہی ہمارے چینل کا پیغام ہے۔ شیخ غزالی المنقذ من الضلال، اندھیروں سے اجالوں کا سفر کی جو بات کرتے ہیں، آج تاؤ میں ینگ اور یانگ کی بات ہوئی، رات اور دن کی، رات کو کس طرح دن سے جدا کرتا ہے، یہ سائنسی نشانیاں تو ڈاکٹر قادری صاحب نے وہ تفصیلات پیش کر دی، اب سنیے گا، بعد میں اس پہ غور کیجیے گا کہ اعتدال کیسے قائم کیا گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں، اب میں مختصر کچھ ویب سائٹس پہ کچھ چیزیں اپلوڈ ہوئی، اعتراض جو کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں منطق پہ، امام غزالی رحمہ اللہ نے منطق دنیا کو مسترد کیا۔ ابو جہل غیر عالم کا نام نہیں ہے، جہالت ہوتا ہے علم ہوتے ہوئے حق کو نہ ماننا، علم ہوتے ہوئے حق کو نہ ماننا۔ یہی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تفصیل سے اس کی لیکچر دے چکے ہیں کہ ابو جہل علم رکھتا تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا اپنے حلقوں میں، مگر پھر معروف ہوا ابو جہل کے نام سے، نشان عبرت بنا۔ ابو لہب کو دیکھ لیں، مخالفین اسلام کو، باقی حضرات کو بھی دیکھ لیں، ماننے والے سرفراز ہوئے۔ جو قربانی دے گا، جو ایکٹ کرے گا، جو جہاد کرے گا، مجاہدہ کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تسبیحات اور ذکر الہی، وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جو میتھڈالوجی پہ دیتے ہیں، اور جس طرح کلاسیکل والے دے رہے ہیں، ہم ہر ایک سے دیکھتے ہیں نا کہ کس طرح فائدہ مند ہے۔ تو پروفیسر صاحب کی جو اپروچ ہے وہ ایگزیکٹ ٹو دا پوائنٹ، ایڈوائزری ٹو دا پیشنٹس، ٹو دا فرینڈس، ٹو دا کولیگس۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہر طبقے کے لیے، ماڈرن طبقے کے لیے، موسٹ الٹرا ماڈرن، ریلیجس طبقہ۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بہت سارے حوالوں سے قرآنی اور سائنسی علوم کے اندر امتزاج، سنگم پیدا کر رہے ہیں، قدیم اور جدید کا حسین امتزاج، عالمی سطح پر قرآن و سنت کے فکر کو لے کر اٹھنا اور تبدیلی لانا، اس کے لیے بہت بڑی کاوش کر رہے ہیں، اور ان کے احباب، دوست، عامت المسلمین ان کے ساتھ ہیں، اور بچے بچیاں ہیں، خواتین و حضرات ہیں، ہر تنظیم، ہر تحریک جو کام، خدمات دین کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ عالمی سطح پہ ملک و ملت کو سلامت رکھے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ منظر جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں رہے گا،
اس کے پیچھے فتح کی خوشخبری ہے جو ہو رہا ہے. ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. فرعون کو ماننے والے آج موسیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں. ہم پچھلے پروگرام میں حابیل و قابیل کے ذکر میں اسرائیل کا ذکر کر چکے، اس کو دوبارہ ریوزٹ کر لیجیے گا کائنڈلی، تو موقف سامنے آ جائے گا. میں آج جو بات کروں اتنی برے حالات میں خوشخبری کی بات کر رہا ہوں. صلح حدیبیہ سے واپس آئے تھے تو یہی فتح والی آیات نازل ہوئی تھی. خوشخبری ہے لوگوں کے لیے، لشکر مہدی کے لشکریوں کے لیے خوشخبری ہے. میں سن رہا تھا وہ ذکر ابتدا میں ہوا، پھر وہ رہ نہ جائے. ربائی یسرول ڈیوڈ وائس وہ کہتا ہے کہ مطلب مختصر میں ذکر کر دیتا ہوں. ڈاکٹر صفی علی نے انٹرویو کیا ریوائیونگ دا اسلامک اسپرٹ کنونشن ان ٹورنٹو دسمبر 2022. اس میں انہوں نے کہا کہ زائنزم اور اسرائیل اسٹیٹ غلط ہے. ہمارے لٹریچر کے مطابق ربائی یسرول ڈیوڈ وائس نے جو کہا کہ Jews don't have the right to self-determination or state prior to coming of Masiha. It's sinful and an act of rebellion against God. یا آپ یوٹیوب پہ جا کے قرآن سے سن سکتے ہیں. بہرحال آج ڈاکٹر قادری صاحب کو ایک اور حوالے سے بھی پروگرام کے اختتام میں 2 دن کے بعد 23 اپریل کو عالمی یوم کتاب ہے، تو ڈاکٹر قادری صاحب سراپا کتاب چلتی پھرتی کتاب ہے، لیکن ان کی کتابوں کی فہرست بہت طویل ہے اور بہت اچھی ہے. اس زمانے میں جو 80s میں انہوں نے قرآن اور سائنس پہ لٹریچر دیا، اور جو آج اینڈ پہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، ہم نے شیئر بھی کیا، دیکھا بھی، سنا بھی اب آپ سے بھی، اور آج بھی اس پہ اسپیشل ہم پروگرام کر رہے ہیں. خاص طور پہ 29واں اعتکاف 29واں جو تھا یہ بھی، اور دیگر حوالوں سے بھی. آج عالمی یوم کتاب جو 23 اپریل کو ہونا ہے، ہم ڈاکٹر قادری کے نام کرتے ہیں، اور پاکستانی کمیونٹی کو اراؤنڈ دا گلوب خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. بڑی مشکل سے چمن میں کوئی دیدہ ور پیدا ہوتا ہے جو عالمی سطح پہ آپ کا نمائندہ بنتا ہے. تو بلا شک و شبہ صوفیاء کے حلقوں کا اور علماء کے حلقوں کا یہ شمس ہیں، تاج ہیں. اس حوالے سے تاجی بھی ہیں قادری صاحب، اور خود تاجیہ سلسلہ بابا یوسف شاہ صاحب قادری ہے، چشتی نسبت ہے، اور تاجی نسبت ساتھ اٹیچڈ ہے. اس نام مختلف ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. ناموں کے تو میں لگانا جو اس سے کوئی فائدہ نہیں. بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ دست بدست پہنچتا ہے اور وہاں مل جاتا ہے. نسبت سلامت رہنی چاہیے. آپ کی طرز فکر ہے تو یہ بھی بات ہے، جیسے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں، اور ڈاکٹر طاہر قاضی صاحب کے جو مانتے ہیں تو وہ مرید ہیں، مطلب وہ اپنے شیخ کی بات کرتے، خود تو بیعت نہیں کرتے، تو وہ نسبت وہاں چلا دیتے ہیں، اس طرف رخ. سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، اور یہ انوارات کا سلسلہ ہے ایک. انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ موجود ہیں یا نماز کے لیے نکل گئے؟ جی میں موجود ہوں. جی جی سامنے آئیے نا، آپ تو صاف ہی چھپ گئے. جی 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 میں اپنی طرف سے میں نے بات مکمل کر لی ہے. آپ اس پہ کوئی بھی کلوزنگ کہ ڈاکٹر قادری صاحب کا یوم کتاب بھی ان کے عالمی یوم کتاب یونیسکو کے تحت منایا جا رہا ہے. ہم اپنے فورم سے آئرلینڈ پاکستان ڈائلاگ فورم کی جانب سے یہ کتابوں کا دن ڈاکٹر قادری کے نام کرتے. اتنی کتابیں تو اور کسی نے اس دور میں نہیں لکھی نا، اور جو چھپتی جی آ جی رہی ہے مسلسل چھپتی چلی جا رہی ہے. پرنٹنگ پریس تنگ آ چکے ہیں، تھک گئے ہیں، لیکن یہ سلسلہ جو والیومز میں تفسیر اور سیرت کا، اور ٹرانسلیشن بھی جی لیٹسٹ آ گئی اس بار شہر اعتکاف میں جو تھا جی، اردو اور میں کتابیں بھی ریوائز. بہت جی منظم جی ہیں، اتنی ترتیب سے لکھی گئی کہ
दिबाचा होगा, फिर उसके बाद बाब, और बाब के बाद छोटे छोटे सब सेक्शन, और एक एक बात जो है वो बड़ी सलीस जबान में लिखी गई। तो मतलब अहयाए उलूमुद्दीन को पूरा पूरा फॉलो किया गया है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बड़े लुत्फ की बात बताऊं कि मैं जब जाता था, मुझे अभी अचानक ये बात करते हुए, क्योंकि अहयाउल उलूमुद्दीन पास सामने रखी, मैं दिखा भी रहा था। अब मैं जब गया तो क्या इम्प्रेशन पड़ता है पढ़ने वाले बच्चों पे ना, जो पढ़ते हैं वहां पे, जैसे हसन मीर कादरी ये सब। इधर रूमी हॉस्टल था, इधर राजी हॉस्टल था, इधर गजाली हॉस्टल था। वो अच्छा अच्छा गजाली हॉस्टल जो है ना, वहां बैठ के हम खाना खाया करते। अच्छा। अब हमारे प्रिंसिपल जब थे प्रोफेसर ईस मोहम्मद साहब। उन्होंने भी हॉस्टल्स के नाम इसी तरह रखे थे, रूमी, ख्वारिज़मी। गजाली तो नहीं था, लेकिन वो बाद में जो प्रिंसिपल साहिबान आए उन्होंने दोबारा फिर वो पुराने नाम बहाल कर दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वरना बहरहाल हमारे आज हॉस्टल से। गजाली हॉस्टल में एक वो लिख के ना बच्चे लगाए, बच्चे से मुराद ये जो स्कॉलर है आजकल, मतलब 8 साल जी पढ़ के तहकीक करके तो निकले यूनिवर्सिटी में आज से। हम उन्हें, वो बच्चे कहते हैं ना, हम खुद भी बच्चे ही थे उस वक्त। जैसे क्रिकेट वाले जी नहीं जी कहते जी बच्चे खेल रहे हैं, तो होते वो बच्चे 40-40 साल वाले, 50-50। तो जी जी बच्चों जी ने लिख के लगाया हुआ था, यानी तलबा ने तो लाभ। और कादरी साहब हंसा करते थे, कहते मैं आपको तालिबान कह नहीं सकता कि अफगानिस्तान तक बात चली जाएगी हमारी, लिख के मिला देंगे। तो वो या युहतुल्लाह ये कह के बात करते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। तो वहां पे एक लिखा होता था, मन तलबल ओला सहर लयाली, हजरत जी अली का कौल। जिसे बुलंदी चाहिए, मन तलबल ओला, जो सर बुलंदी उलूफ चाहता है, अली बनना चाहता है, सहर लयाली, वो अपनी रात के सहर को रोशन कर ले, जागे सहरियों को। और जो गजाली हॉस्टल है, वह शेर लिखा बेशक होता बेशक। था, अत्तार हो, रोमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआए सार गाए। वाह वाह। तो आज अल्लामा ने जो उम्मत मुस्लिमा पे एहसान किया, और जदीद अल्लामा यानी डॉक्टर तारिक कादरी साहब ने जो एहसान किया, और दीगर उलमा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, डॉक्टर सरार साहब का गालिबन जो हमें विसाल कुछ दिन पहले था, जी दो चार बिल्कुल। रोज। तो अल्लाह ताला इनकी काविशें कबूल करे, अल्लाह ताला इनके दराजात बुलंद करे, जो गुजर गए और जो जिंदा है, अल्लाह मजीद तौफीक दे। ये नूर हदायत, नूर बसीरत, नूर कुरान को, खुशी की बात है कि मिनहाजुल कुरान नाम है, यानी डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी साहब की रूह पूरी तरह उसके अंदर। जैसे हम मार्फत की बातें कर रहे हैं, तो गजाली का पैगाम अमल है। वो किसी ने कहा था जी, मंतक को जो है ना वो रद्द कर दिया, और इस्लाम जो है ना वो पता नहीं बहुत ज्यादा पीछे नुकसान हो गया। गजाली ने कहा कुरानी मंतक यानी हिकमत को तो लेके चला, सदियों तक तो बेशक। हया पढ़ाई गई। गजाली के अलावा अपना को उस्ताद बता दो तुम, एथियस्ट लोग तब आज बड़े मजे की बात है, ये एथियस्ट ही घुसते हैं, फिर वो इतराज करते हैं। वो ग्रुप में किसी ने लगा दिया, या अल्लाह मुझे काफिर बना दे। अब हैरत की बात है, डॉक्टर साहब आप बताएं, ये दुआ कुरान की है, ये दुआ हदीस की हो सकती है, या अल्लाह मुझे ये एथियस्ट जो है ना, वो के मुसलमान बड़े बेअमल है। नहीं नहीं, यहूदी बड़े बाअमल है, तुम यहूदी बन जाओ। तुम इसराइली बन जाओ, बड़े इंसाफ करते, कुत्तों के साथ भी इंसाफ करते। तुम जो बाइडन इंतजामिया में चले जाओ, कुत्तों के साथ बिल्ली के बच्चे को बचाते, गजा में इंसान के बच्चों को मरवा देते। ये इंतजामिया बदलेगी तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। हमारे ह्यूस्टन से लेके ऑरलैंडो और न्यूयॉर्क तक दोस्त अवाम वो कहते हैं, अवाम सारे के सारे मजालम पे सीख पाए, और वो कहते हैं हम अमेरिका में चेंज लाएंगे डेमोक्रेटिक तरीके से। और वो बदल रहा है, नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि चेंज आ रही है। खुद ये फलस्तीन की आजादी की नवीद है इंशाल्लाह, मैं पर यकीन हूँ। खून सद हजार अंजुम से होती है सहार पैदा। हम इस पे बेशक बेशक इकबाल की तरह हम पूछते, हम बेशक। उस्मानियों पे कोई गम टूटे तो हम उदास नहीं होते, गम और हुज़्न अपनी जगह पे है, याकूब अलैहिस्सलाम वाला। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो डिटर्मिनेशन है वो साथ हो, अल्लाह की हिकमत के तहत चलते जाओ, मुकद्दरात के वो गुजर जाओ, तो मलकाएं भी कुछ नहीं कर सकती, यहूद ने भी कुछ नहीं कर सकती। कहीं भी वो लैंड की थी, दबोए जा रहे हैं वो इलाके, और बड़ा कुछ दुनिया में देखने को मिलेगा। अभी देखा ही क्या है हम जी जी। लोगों ने, अभी अल्लाह अपनी शान दिखाएगा। डॉक्टर साहब मैं तो मतलब कुछ चीजों की नहीं, मैं एंटनी रॉबर्ट हजरत की बात कर रहा था, कुछ चीजों की इजाजत नहीं है, उनका कहना है यार बेगम हो जाओ।
جو نہیں کر رہے اسلامی ملک اس وقت آزمائے جا رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے نپٹے گا، بہت نقصان ہوگا۔ وہاں تو اسرائیل کے بموں سے مرے ہیں، وہ غزہ کے ایک چھوٹی سی پٹی کے چھوٹے سے مظلوم ایک کمیونٹی کو جینوسائیڈ کا لفظ پوری دنیا آج دوہرا رہی ہے۔ یہ جینوسائیڈ نہیں ہے، یہ کلیئر کٹ ہولوکاسٹ آف دا غزنس ہے۔ بے شک بے شک۔ عرب کی دنیا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے، پاکستان والے بھی دعائیں کر رہے ہیں، عرب والے بھی مل کے آ کے جا کے، ہم آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے، تو اللہ کرے گا بہتر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ کچھ چیزوں کی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب چند چڑھے گا مفتی منیبر رحمان نے کہا تو سب کو نظر آ جائے گا۔ تو مبارک ہو خزاں کے بعد، تاریخ رات کے بعد، اس ظلم کے بعد کہ یو این کے سارے 5 چیئرمین سپر پاور اور ویٹو کرنے والے بنے۔ کہاں برابر ہیں ملک، ہم برابری۔ وہ جو آپ صوفی برکت علی صاحب کی کیا بات کرتے تو لدھیانوی صاحب کی کیا بات کرتے، فیصلے کب کہاں ہوں گے؟ پاکستان کی ہاں اور نو۔ دنیا کے فیصلے ہوا کریں۔ یہ بات تو صرف صوفی برکت علی صاحب کی نہیں ہے، حضرت جی اینٹنی رابرٹ بھی یہی کہتے ہیں، بابا محمود یوسفی بھی یہی کہتے ہیں، پروفیسر احمد رفیق اختر، فیوچر آف پاکستان کے حوالے سے سب۔ مگر موجودہ حالات پہ ڈاکٹر صاحب اللہ سے مدد کی دعا ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے بدر میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، خندق میں پھنسے ہوئے تھے اور اصحاب نے جب بہت زیادہ شکایت کی، حضور نے کہا واقعی تنگ آ چکے ہو، پتھر بندے ہوئے دیکھ لیے، دکھا لیے، سارا کچھ ہو گیا، تو حضور نے فرمایا یہ لو نسخہ، دعا کا نسخہ پھر آخر میں جو کام آتا ہے۔ اقبال نے خطبات میں یہی تو کہا، ایک دعا واحد ایکسیپشن ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر میں قدرت الہیہ۔ وہ کیا یا وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والوں کو کہا پڑھو اللہ مستر اور آتے نا، آئین سے اور آتے نا، اللہ مستر اور آتے نا، اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دے، کمیوں کو، کجیوں کو، دشمن کو نظر نہ آئے، کمزوریاں ڈھانپ دے۔ وہ آمن راؤ آتے نا، اور ہمیں خوف کی گھڑیوں میں رے عین زبر آؤ راؤ آتے نا، مختصر ہم پڑھتے ہیں تو جیسا بھی پڑھے وہ ظاہر ہے عام بندوں کے لیے پابندی تلفظات کی تو نہیں ہے۔ وہ کہہ دیں یا اللہ جڑا نبی نے کیا سی وہی دعا ساڈی بھی ہے کہ ساڈے عیباں دے دشمن دے خلاف پردہ پوشی فرما، ساڈی کمزوریاں نہ نظر آون یہ فرعونیاں نو۔ میں تو موسوی تو یہ نہیں ہے نا، فرعون و ظالم تھا، حمان قارون بنے ہوئے ہیں یہ کیپٹلسٹ۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرابیں اور بینکنگ اور سودی نظام، یہ تو مسترد ہے، موسوی ایسے نہیں ہو سکتے۔ یہ ظالم جو اسرائیل والے ہیں، موجودہ حکومت ساری کی ساری یہ چیزیں بس تاریکی سے رات سے دن ہوگا، بدلیں گے تو یہ مظلوموں کو آزادی ملے گی۔ دو اقبال ڈے پہ اور دونوں پہ اقبال نے رونا رویا تھے، یا کشمیر یا فلسطین۔ اور حیرت کی بات ہے یو این او بنی اور عالمی ضمیر مردہ ہے کیا؟ آج تک کوئی مسئلے کا حل نہیں، اس کو ویٹو کیا جا رہا ہے۔ یہ موجودہ اسٹیٹ پالیسی جو ہے اور موجودہ حکومتوں نے اچھا نہیں کیا، لہٰذا یہ تشریف لے جائیں گی، اچھی بات ہے، ڈیموکریسی میں 2-3 سال بعد چھٹی ہو جاتی ہے، ہو جائے گا معاملہ۔ تو نئی انتظامیہ آئے گی ہماری مرضی سے، ہمارے ووٹ سے، ہماری رائے سے، ہماری رائے پہ چلے گی تو تبدیلی آ جائے گی۔ پوری دنیا کے عوام کی رائے اور جلوس اور سارے کے سارے احتجاج سامنے ہے، پوری دنیا کا گلوبل ڈیٹا کو جمع کیا جائے اور دیکھا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملات حل کی طرف پڑیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی پروفیسر، بس میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے نشست تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ، بہت بہت نوازش۔